बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 4 मार्च है, दिन है मंगल का, और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं। आप लोगों से दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। पहली ख़बर बड़ी ख़तरनाक है, और वो ख़बर ये है कि कहत साली की वजह से जितनी भी फसलें हैं वो 15% वो कम होंगी। ये हुकूमत ने जो है वो एलामिया जारी कर दिया है। इसमें कुछ खुश्क साली है और कुछ पिछले साल की हुकूमत की अपनी पॉलिसियां हैं, जो किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई और किसानों की गंदम जो है वो रुल गई है। तो अभी से जो है वो ख़बरदार किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदम काश्त होती है हमारे मुल्क में, ख़ासकर पंजाब और सिंध में गंदम बहुत ज़्यादा होती है। तो अब उसमें 15% कमी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। आप फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि कीमतें कहाँ पे जाएंगी, और फिर ये स्मगलिंग वगैरह ये सारा कुछ इसमें शामिल हो जाता है। इसी से जुड़ी हुई दूसरी खबर है, और ये पहली से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो खबर ये है कि जो कपास की काश्त है वो 37% पूरे मुल्क में कम हो गई है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान अगर कोई ज़र मुबादला कमाता है ठीक ठाक किस्म का, तो वो कमाता है टेक्सटाइल से, और टेक्सटाइल की जो बुनियाद है वो कपास है, फुट्टी भी जिसे कहते हैं। उसकी काश्त में 37% जो है वो कमी आई है। अब इसके मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ वजूहात बयान की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो काबिल काश्त रकबा है वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। इसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, वैसे भी आबादी बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ रही है। जहाँ पे कपास जो है वो उगाई जाती थी वहाँ पे अब नहीं उगाई जा रही। तो ये बड़ा ख़तरनाक जो है वो रुझान है। हालांकि मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर हमारा रकबा है, यानी दुनिया में ये 5वां बड़ा मुल्क है। इतने छोटे, यानी हमारा जो कराची है वो मेरा ख्याल है दुनिया में 20-25 मुल्कों से खाली कराची बड़ा है। लेकिन बात फिर आ जाती है इंतज़ामी, जिनके हाथ में इंतज़ाम है, जो इस निज़ाम के नाज़िम हैं, जिस तरह उनकी मनसूबाबंदी है। तो आप जापान को देखें, जापानियों ने छतों पे काश्तकारी कर रखी है। जापानी जो है ना वो गमलों में फ्रूट उगाते हैं, हमारे पास इतना रकबा है। तो बहरहाल ये बड़ा ख़तरनाक है जो कपास में कमी का रुझान है। उसके बाद अगली खबर ये है कि फरवरी में, इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की 50 साल तारीख में बरामदात वो कम तरीन सतह पर आ गई हैं। लेकिन जो फरवरी का शेयर है 17.35, 17.35% जो बरामदात हैं वो कम हुई हैं। आप जानते हैं बरामदात, एक्सपोर्ट्स, ये वो चीज़ें होती हैं जो हम दूसरे मुल्कों को देते हैं, बेचते हैं, और हमेशा वो मुल्क अमीर होता है जो बेचता ज़्यादा है और ख़रीदता कम है। हम बदकिस्मती से उन मुल्कों में हैं जो ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं, मजबूरी है, और बेचते बहुत कम हैं। जो बेचते भी हैं तो वो भी 50 साल की कम तरीन सतह पे आ गया है, और फरवरी में वो 17.35 जो है वो कम हुआ है। अभी आप सिर्फ गंदम को लें, अभी कहा जा रहा है कि $1 अरब की जो है वो गंदम दरामद करना पड़ेगी, $1 अरब की, और यानी $500 मिलियन के लिए हम लोगों के जो है ना वो आस्थानों पे सजदे करते हैं। $1 अरब हमें चाहिए सिर्फ गंदम के लिए। तो बहरहाल ये बरामदात में कमी हुई है। उसके अलावा जो है ना वो 1990 के बाद 35 साल रिकॉर्ड टूटा है कि जितनी गरीबों की तादाद में इजाफा हुआ है। यानी 1990 में ये तादाद बहुत ज़्यादा थी, और खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से मुल्क पे ये नहूसत उस वक्त भी मुसल्लत थी नून लीग की शक्ल में, और अभी भी वही नहूसत वो मुसल्लत है नून लीग की शक्ल में। 2025 में जो है वो 35 साला रिकॉर्ड टूटा है, और गरीबों की जो शरह है वो बढ़ गई है। ये वर्ल्ड बैंक ने और मूडीज़ ने बताया है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ और 20 लाख लोग वो खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं 2025 में। तो अब आप
خود اندازہ کر لیں۔ اس سے جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ایران کے نائب صدر جواد ظریف انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ بہت زبردست جو ہے نا وہ سفارتکار ہیں، یہ تقریباً 7-8 سال وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، اب یہ نائب صدر تھے، اب انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟ اب آپ یہاں سے اندازہ کریں، ان کے جو 2 بیٹے ہیں نا جواد ظریف کے، ان کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے، تو ایران کے چیف جسٹس نے ان کو کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، اور جواد ظریف نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب اندازہ کریں اگر یہ پیمانہ پاکستان میں رکھ لیا جائے یہ نیشنلٹی والا، تو پھر بقایا کوئی بچے گا؟ بقایا کوئی حکمران، سیاستدان، بیوروکریٹ، جرنیل کوئی بچے گا اگر یہ معیار رکھ لیں؟ اور جواد ظریف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جواد ظریف جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ معاملات کو کافی حد تک کول ڈاؤن کر چکے تھے اور کر رہے تھے، اور ابھی بڑا جو ہے نا وہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ ہو جاتی ایران کی، لیکن اس بات پہ ان کو شدید تنقید کا سامنا تھا کہ ان کے 2 بیٹے جو ہے وہ امریکن نیشنلٹی رکھتے ہیں، لہذا ایرانی نائب صدر، آپ درست سن رہے ہیں بالکل، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور بہت طاقتور سفارتکار تھے، نائب صدر تو تھے ہی۔ اس کے بعد جو ہے ہم آئیں گے اپنے ویلاگ پہ، اور تھوڑا سا حصہ ہم ڈسکس کریں گے کہ عائشہ صدیقہ جو ملٹری انک ہے یا خاکی کمپنی ہے کہ کاروبار کے علاوہ دفاع کے نام پہ کتنے زیادہ جو ہے وہ اخراجات وصول کیے جاتے ہیں، ایک بات، اور پھر دوسری بات قومی سلامتی کو ایک عقیدے کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری قومی سلامتی کی یہ حالت ہے کہ جس طرح سنی لیونی کے جسم پہ کپڑے ہوتے ہیں نا جتنے، یا نور فتح کے جسم پہ کپڑے ہوتے ہیں، اس طرح ہماری سلامتی کونسل ہے، یعنی جو ہے نا وہ قومی سلامتی، یعنی اگر تیز بارش ہو جائے قومی سلامتی خطرے میں، تیز دھوپ نکل آئے قومی سلامتی خطرے میں، کوئی جو ہے نا وہ اور جو ہے وہ کوئی تقریر کر دے قومی سلامتی خطرے میں، میڈیا کوئی بات کر دے قومی سلامتی خطرے میں، یہ قومی سلامتی نہ ہوئی، یہ کیلا ہو گیا کہ جس کو بچہ بھی آسانی سے جو ہے نا وہ توڑ موڑ دیتا ہے۔ بہرحال اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد رشتے میں ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں، اور نام ہے عمران خان، یہ بڑا مشہور جو ہے نا مکالمہ تھا، فلم تھی شہنشاہ، اور یہ فلم تھی امیتابھ بچن کی، امیتابھ بچن کو آپ جانتے ہیں، اس میں انہوں نے شہنشاہ کا رول پلے کیا تھا، اور اپنے نام پوچھنے پر کہ تم کون ہو وہ بتاتے تھے کہ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں اور نام ہے شہنشاہ۔ زیادہ تر 2 نمبر لوگوں کو کہتے تھے، ہمارا واسطہ بھی 2 نمبر لوگوں سے ہے۔ کس سے پوچھ کر جو ہے نا وہ یوکرائن کی جنگ میں حصہ لیا گیا؟ یہ ہیں وہ بند کمرے کے فیصلے جو عرش شریف کو جنت میں لے گئے۔ عرش شریف نے کہاں سے سوال شروع کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ وہ کون تھا؟ ابھی بھی سوال وہی ہے، وہ کون تھا؟ اس ملک کے فیصلے کون کرتا ہے؟ اب ملینز آف ڈالرز کا اسلحہ وہ یوکرائن کو دے دیا گیا، کس سے پوچھ کے؟ کس پارلیمنٹ میں بحث ہوئی؟ کس پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوئی؟ اور کیوں پرائی جنگ میں حصہ لیا گیا؟ جبکہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارا کیا تعلق ہے یوکرائن اور جو ہے نا رشیا کے ساتھ، ہمارے کوئی بنے سانجے ہیں، ہمارے کوئی کھیت آپس میں ملتے ہیں، ادھر کی ہوا بھی ادھر نہیں آتی، ہم نے کیا کرنا ہے جنگ میں شریک ہو کے؟ بہرحال جی اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا پی ٹی آئی اور فارورڈ بلاگ، یہ کیا سٹوری ہے؟ اور اگلی دلچسپ خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ یہ جو ہمارے پڑوسی ہیں نا، ہمارے ہمسائے انڈیا والے، ان کے بارے میں حیران کن انکشاف آپ سنیں۔ بھارت نے گائے کا گوشت 2024 میں کتنے جی 10,57,000 میٹرک ٹن برآمد کیا ہے۔ ادھر ماں ہے، اندازہ کریں پالیسی کا، 10,57,000 میٹرک ٹن برآمد کیا ہے، اور پیسے کتنے کمائے ہیں؟ 388 ارب روپے کمائے ہیں، 388 ارب روپے۔ اس کے علاوہ کیا کیا انڈیا نے؟ 2010 سے 2017 کے درمیان اسی مدے پہ
یہ گائے والے مدعے پہ 26 افراد جان سے گئے، ان کو مار دیا گیا کہ ان کے پاس سے گائے کا گوشت برآمد ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ پیسے کتنے کما لیے ہیں؟ پیسے کمائے ہیں 388 ارب، یہ کمائے ہیں ماں کو ذبح کر کے، ماں کو برآمد کر کے، ماں کو بیچ کے۔ ادھر ماتا ہے بیل ابا کو نہیں، یا تو کہے نا کہ گائے ماں ہے تو جیڑا سانڈ ہے یا جیڑا بیل ہے وہ ابا ہے سارا، اس کو ابا نہیں مننے، گاں کو ماں مننے، اور ماں کو ویچی کھلیں۔ ماں تو 388 اربی کمائی کھلیں۔ یہ ہوتی ہیں حکومتیں، اور یہ ہوتا ہے چے بنانا۔ بہرحال یہ آپ کے ساتھ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری کی ساری پی ٹی آئی بھاڑ میں جائے، فارورڈ بلاک کیا بنانا ہے بھاڑ میں جائے۔ ان کو جانتا کون ہے پی ٹی آئی والوں کو؟ پی ٹی آئی والوں کو ووٹ کیوں پڑا؟ کس کے نام پہ پڑا؟ آئندہ کس کے نام پہ پڑے گا؟ تو بنا لیں فارورڈ بلاک، ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ راجہ ریاض سے پوچھ لیں، اور کئی فیاض چوہان سے پوچھ لیں، اور کئی لوگوں، شیر افضل مروت سے پوچھ لیں، کئی لوگوں سے پوچھ لیں۔ کہہ رہے ہیں جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے، 36 لوگ اس میں۔ یہ شاید میتلا صاحب کی خبر ہے، خبریں وہ اچھی دیتے ہیں، پکی دیتے ہیں کہ جی 36 لوگ وہ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں۔ تو بنائیں جی، بس سیاست انشاءاللہ اینڈ ہوگی، بنا لیں۔ اور پھر یہی لوگ کمر میں خنجر گھومتے ہیں نا، یعنی وہ خان جیل میں تو پیچھے سے انہوں نے یہی کرنا ہے، اپنی بولی لگوائیں گے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کرانی ہے، 27ویں۔ ایک تو مقصود نشستوں والا فیصلہ حکومت کے حق میں آنے جا رہا ہے، حکومت کو مل جائیں گی سیٹیں، اور دوسرا 36 لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے توڑے جا چکے ہیں، اور وہ نئے نام سے فارورڈ بلاک بنائیں گے۔ وہ 27ویں ترمیم پہ ووٹ کریں گے، اور جو آرمی چیف ہیں ان کو جو ہے وہ 2099 تک وہ ایکسٹینشن مل جائے گی، 2099 تک وہ آرمی چیف رہیں گے، 2099 تک۔ ٹھیک ہے جی، تو میں کہتا ہوں کہ آپ فارورڈ بلاک نہ بنائیں، بلکہ آپ سارے لوگ بھاڑ میں جائیں۔ خان صاحب جیل میں نا، آپ کو بھی جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے ووٹ پڑتے نا پی ٹی آئی کے نام پہ یا عمران خان کے نام پہ، تو میں نے اڈیالہ کے دروازے سے ہٹنا ہی نہیں تھا کہ جی اس بندے کی وجہ سے مجھے عزت ملی۔ لیکن یہ ویسٹ کوٹیں پہن کے، ٹائیاں لگا کے، دن میں 4 دفعہ کلین شیو کر کے، مہنگے چشمے، مہنگے کوٹ، کبھی کس سونی کڑی کے سامنے بیٹھے ہیں رات کو، کبھی کس سونی کڑی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ پتہ بھی ہے کہ میڈیا کی کیا حالت ہے۔ وہ مالک ٹنڈا معافیا مانگ رہا ہے، وہ ARY معافیا مانگ رہا ہے۔ اس میڈیا پہ جانے کا کوئی تک بنتا ہے کہ یہ میڈیا، وہ اس دن جنید اکبر جو کیا ہے، وہ کوئی بطول صاحبہ ہیں، ان کے بعد تو کیا چند چڑھایا ہے اس بطول صاحبہ نے اور جنید اکبر نے۔ لیکن ادھر یہ تیار ہیں، بالکل تیار ہو کے پہنچ جاتے ہیں کہ کڑیاں تک ساں رنگ برنگیاں، میک اپ والیاں۔ فارورڈ بلاک نہ بنائیں، بھاڑ میں جائیں جو بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ شمشاد احمد خان نے جو ہے نا، یعنی اگر کوئی پاکستان میں بیوروکریٹ گزرا ہے نا، اور وہ بھی سیکٹری خارجہ، اگر آپ نے کسی کو کوئی محب وطن دیکھ رہے ہیں نا، تو شمشاد احمد خان کو دیکھ لیں۔ شمشاد احمد خان یہاں اس بال سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ شخص محب وطن ہے۔ ایک دفعہ اندر کمار گجرال، یہ وزیر اعظم تھے انڈیا کے وزیر اعظم، نواز شریف نے بڑا سنگی آئی۔ نواز شریف نے وہاں پہ بات کی تھی مقبوضہ کشمیر پہ، کوئی غلط قسم کی۔ یہ شمشاد احمد خان وہاں بیٹھے تھے، اندر کمار گجرال کے سامنے نواز شریف کو پڑ گیا تھا شمشاد احمد خان۔ آپ یقین رکھیں، گوگل کر لیں کہ میاں صاحب کشمیر کا کیا ہوگا۔ کوئی میاں صاحب ماری نہ چول، جنہیں مارنا ہے ہری سے کہا کہ کوئی چول ماری، تو شمشاد آئی کہ گجرال سے پہلے شمشاد احمد خان نے کہا کہ سر کشمیر کا کیا ہوگا وہاں۔ یہ اتنا زبردست آدمی ہے۔ یہ وہ آدمی ہے کہ جب نواز شریف کو بھگایا جرنیلوں نے، مشرف نے، تو رات کو 12 بجے جس واحد سویلین کو جرنیلوں نے GHQ میں بلایا تھا نا، وہ شمشاد احمد خان تھے۔ وہ جانتے تھے شمشاد احمد خان کی پرسنالٹی کو کہ یہ رولا ڈالے گا۔ بہرحال وہ پھر اس کے بعد UNO چلے گئے، انہوں نے ایکسٹینشن بھی نہیں لی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ اب پاکستان پہ پھرے گا، اور کیوں پھرے گا کہ پاکستان نے ملینز آف ڈالرز کے ہتھیار دیے ہیں یوکرین کو۔ کیوں دیے؟ کس سے پوچھ کے دیے؟ وہ ملینز آف ڈالرز کدھر گئے؟ ہمارا کیا تعلق یوکرین سے؟
یعنی پہلے امریکہ کے ذریعے دیے گئے، اب آ رہا ہے کہ جی کرویشیا کے ذریعے دیے گئے اور رومانیہ کے ذریعے دیے گئے۔ اب وہ ان سے پوچھے گا ہاں بھائی تسا سناؤ تسا کنے وچ آ گئے ہو؟ اب وہ بند کرنے کے چکر میں نا تو ان سے پوچھے گا کہ تسا کنے آ گئے ہو بیگانی شادی پہ عبداللہ دیوانہ۔ یہ شمشاد احمد خان کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے گا ادھر، وہ مڑے گا ان کی طرف اور ان سے بھی پوچھے گا کہ تم لوگ تسا کہہ رہے چکور باچو بین بن گئے اور اسلحہ بیچ رہے ہو۔ یہ ہیں بند دروازے، سویلین حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے، ملک میں پتہ ہی، اور یہ ٹھیک ٹھاک فریق بن چکے ہیں جنگ میں۔ اس کے مقابلے میں انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا وہی عمران والی پالیسی، غیر جانبدار رہا، تیل بھی لے رہا ہے، گندم بھی لے رہا ہے، ہر چیز لے رہا ہے سستی رشیا سے۔ اتنا سستا تیل لیا، اتنا سستا تیل لیا انڈیا نے اس سارے دور میں کہ انڈیا نے معیشت کھڑی کر دی اپنی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عمران کہہ رہا ہے نیوٹرل ہے، وہ قابلی ٹرک کہہ رہا ہے جی ہم مذمت کرتے ہیں روس کی، سرکاری ملازم۔ اور اب شمشاد احمد خان نے نیا کٹا کھول دیا ہے کہ ملینز آف ڈالرز کا اسلحہ دیا گیا ہے یوکرین کو، کس سے پوچھ کے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، یہاں جو سسٹم چلا رہے ہیں وہی چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان نے آج جو ہے نا وہ جیل میں علیمہ خان سے ملاقات کی ہے، اور بھی بہنوں سے کی ہے، بکلا سے بھی کی ہے، بیرسٹر سلمان صفدر سے کی ہے، سلیمان اکرم راجہ سے کی ہے۔ ایک تو تمام کیسز عمران خان نے وہ فکس کر دیے ہیں سلیمان اکرم راجہ اور بیرسٹر جو ہے نا سلمان صفدر، ویسے بھی چوٹی کے وکیل ہیں کہ تمام وہ کبھی کوئی شعیب شاہین اور کبھی شیر افضل مروت اپنی ڈیش مار رہے تھے، اب یہ دو وکیل ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک تھی بالکل، کیونکہ ان کی بہن نے کہہ دیا ہے، ان کی بہن سے آگے تو کوئی نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، لوگوں کو پینک کیا جاتا ہے، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آگے کسی مکروہ جو ہے نا اس پہ عمل کرنا ہو، کسی مکروہ منصوبے پہ، تو پہلے بتا دیں کہ جی عمران خان تو ہم نے پہلے بتایا تھا بیمار ہے۔ بہرحال عمران خان ٹھیک ہیں۔ اہم بات جو ہوئی ہے ارباب نیاز اسٹیڈیم، یہ پشاور میں اس کا نام رکھا گیا عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم۔ عمران خان نے کلی طور پہ اسے مسترد کر دیا، کیونکہ عمران خان کے نزدیک یہ کمی کموڑوں کا کام ہے، یہ نو دولتیوں کا کام ہے، وہ برانڈ ہے، اسٹیڈیم کا نام اس پہ ہو نہ ہو۔ حالانکہ میں نے بھی تعریف کی تھی کہ اچھی بات ہے، لیکن اس نے خود نے کہا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اگر رکھتا تو شوکت خان ہم نہیں رکھ سکتا تھا۔ ابھی سارے بزدار والے منصوبے، سارے بزدار والے اس پہ وہ باپ بیٹی اپنے تھوبڑے چپکائی جا رہے ہیں اور اشتہاروں کے اشتہار نکل رہے ہیں اخباروں پہ، سارے بزدار والے منصوبے ہیں، عمران خان والے منصوبے ہیں، یہ تو نو دولتی ہیں۔ دوسرے عمران خان کو کیوں چاہیے اپنا نام؟ عمران خان کا پہلے نام کم ہے، اس بی بی کا یعنی کوئی آپ بتا دیں شعبہ زندگی جس میں اس بی بی کا نام ہو، یہ پڑھی اچھی ہو، اس نے کوئی ڈگری لی ہو، اس نے کوئی گولڈ میڈل لیا ہو، کوئی سماجی خدمت کی ہو، کوئی کیا کیا ہے سوائے کہ یہ نواز شریف کے گھر پیدا ہوئی ہے بس، اور اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یا وہ جو زرداری کا بیٹا پھر رہا ہے اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے کہ یہ زرداری کے گھر پیدا ہوا ہے؟ اور ان کو کون جانتا ہے؟ انہوں نے تو تھوبڑے واش روموں پہ چپکانے ہیں، وہ نو دولتی ہیں، وہ کمی کموڑے ہیں، ان کا آگا پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بہرحال خان صاحب نے کہا ہے کہ وہی نام ہوگا جی ارباب نیاز۔ اے این پی بھی اس پہ اعتراض کر رہی تھی، دوسری پارٹیاں بھی اعتراض کر رہی تھی، ان کا اعتراض جائے بھاڑ میں، وہ کون ہوتے ہیں، ان کو ووٹ کس نے ڈالے ہیں۔ بہرحال علی امین گنہ پور کے فیصلے کو خان صاحب نے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے نام پر اسٹیڈیم کا نام رکھنے کی، اس لیے میں نے لائن لکھی ہے کہ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں، ہم تمہارے پیو ہوتے ہیں، اور نام ہے عمران خان۔ کوئی جو ہے نا وہ نام ہی کافی ہے پوری دنیا میں۔ میں نے ایک دو پہلے ویلاگ میں بتایا کہ وہ ایک انڈین جو ہے نا سپورٹس جرنلسٹ کہہ رہا تھا کہ کرکٹ کے دیوتا کو اندر بند کیا ہوا ہے، تمہاری کرکٹ پہ کدھر سے رحمت ہوگی اور برکت ہوگی، اس کو چھوڑو بے گناہ کو، پھر کرکٹ بھی اچھی ہوگی۔ تو بہرحال عمران خان نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں جو ہے نا ملٹری انک خاکی کمپنی، یہ اگر آپ دلچسپی لے رہے ہیں نا تو آپ کو، کیونکہ آج کل ویوز بہت کم ہیں، مجھے احساس ہے رمضان ہے، لوگ عبادات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ٹائم نکال لیا کریں،
کوئی نہ کوئی ٹائم جو ہے نا دوستوں کے ساتھ، کیونکہ یہ میں آپ کو نا جو پاکستان کی ہسٹری ہے نا 76 سال کی، یہ میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہم یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں، ہم ایک گندے پانی کا جوہر کیوں بن گئے ہیں، ہم سے کیوں بدبو آ رہی ہے، ہمیں کیوں کائی لگ گئی ہے، ہمیں اس وجہ سے۔ یہ آپ دیکھیں جی کہاں تک ہم گئے تھے جی، فوج اپنے جواز کے لیے بھارتی خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے اور دفاع کے نام پر بھاری اخراجات حاصل کرتی ہے، اور کہیں سے کوئی سنجیدہ احتجاج بلند نہیں ہوتا۔ بھارتی کھا جائیں گے بھاری بجٹ۔ 76 سال کے عرصے میں قومی سلامتی بھی کسی مذہبی عقیدے کی طرح ایک کٹر نظریہ بن چکی ہے۔ جس طرح ہمارے عقیدے ہیں نا کٹر، اسی طرح قومی سلامتی بالکل وہ کٹر نظریہ بن چکی ہے۔ صحافی، سیاستدان، انسانی حقوق کے علمبردار اور سول سوسائٹی کے دیگر ارکان جو فوج کے سیاسی و معاشی غلبے سے اتفاق نہیں رکھتے، انہیں جبراً خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ کوئی سوال کرے تو جس کشمیر پہ ہمارا دعویٰ تھا وہ بھی ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، اب بھارت کے زیر انتظام کشمیر کہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر بھی کہنا چھوڑ دیا ہے، اور اگر کوئی بولتا ہے اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، 25 کروڑ کی عوام ہے یار، مذاق ہے، ریوڑ ہے، بھیڑے ہیں، بکریاں ہیں، قومی سلامتی کہ کوئی آ کے نگل جائے گا جی، جبراً خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلح افواج کی بالادستی کے خلاف کوئی منظم احتجاج سامنے نہیں آتا۔ ابھی بولتے جو بولتے ہیں تو وہ غدار ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ میں پتہ نہیں کب تک بول رہا ہوں۔ محیط پیرزادہ کا کیا قصور ہے؟ ارشد شریف کا کیا قصور تھا؟ صابر شاکر کا، وجاہت سعید کا، شہباز گل کا، ان کا کیا قصور ہے؟ بولنا، سوال کرنا، تو احتجاج سامنے نہیں آتا۔ معاشرے کو سیاسی خاموشی کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ کر رہے ہیں نا، قیمت ادا نہیں کر رہے؟ 8 فروری کو کیا ہوا؟ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ لگڑوں کو لے آئے، ہارے ہوئوں کو لے آئے، مسترد شدہ لوگوں کو لے آئے۔ جب کوئی للکارنے والا نہ ہو تو فوجی طاقت مزید مستحکم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو پوچھے ہی نہ، آپ کا بچہ ہے یا میرا بچہ ہے، وہ صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، اسے نہ کوئی پوچھتا ہے کہ کدھر گئے تھے، کیا کیا ہے، سارا دن سکول ہوم ورک اس نے کیا کرنا ہے، کہ پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہی صورتحال ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، جو پوچھتا ہے تو پھر معافیا مانگتا ہے، الٹا لٹکتا ہے، وزن لٹکواتا ہے۔ اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا جو کان کا ایشو بنا ہے نا، تو وہ کوئی بیماری کا مشکل سا نام بھی بتا رہے تھے، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے آوازیں نہ سننا، یعنی تنہا قید ہونا۔ اللہ پاک کی آپ نعمت اور رحمت دیکھیں، جو ہمارے دوست، ہمارے اہل و عیال جو ہمارے ساتھ بولتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بولتے ہیں، میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں، میری آواز آپ کی سماعت ان تک ٹکرا رہی ہے کہ وہ چونکہ اکیلا ہوتا ہے، اتنا عرصہ اکیلا ہوتا ہے، اس کے کان میں انفیکشن ہو گیا ہے، آواز ہی نہیں پڑ رہی کسی چیز کی۔ تو جب جو آواز نکالتا ہے اس کو الٹا لٹکا دیتے ہیں کہ تم نے سوال کیوں پوچھا ہے، حالانکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جواب دے کہ یہ کرتا کس طرح ہوا، دو دھوتیاں کہاں سے آئیں۔ لیکن یہاں آپ کو پتہ ہے آج کل وہ احمد فراد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو شاعر ہے صرف بیچارہ کمزور سا، اس کی بیوی پہ قتل ڈال دیا ہے، قتل بیوی پہ۔ یہ پہلے سنا تھا آپ نے کہ وہ ایک بندہ آپ سے سوال کرتا ہے آپ اس کی بیوی پہ قتل ڈال دیں؟ کہیں سنا تھا؟ کہیں آپ نے میڈیا پہ مافیا دیکھی تھی کہ مافیا اور مالک جیدہ کھڑپینچ جو عمران خان کا گریبان پکڑ رہا تھا، ٹنڈا، ان کا علاج بھی یہی ہے۔ اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔